मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना। पंजाबी फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो, एक सुनसान सड़क, एक गोली और फिर सुपरस्टार सुल्तान राई की मौत। मगर कातिल कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक हाशिम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो 30 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 30 साल पहले थी। कहानी है एक ऐसे राज की जो आज तक दफन है, एक ऐसे जख्म की जो कभी भरा नहीं। 8 जनवरी 1996 इस तारीख ने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं था, ये एक पूरे दौर की मौत थी, पंजाबी सिनेमा के सुनहरी दौर की मौत। लेकिन इस रात की कहानी समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि सुल्तान राई कौन थे। 23 जून 1938 लाहौर की तंग गलियों में एक बच्चे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया सुल्तान मोहम्मद शाहिद। कौन जानता था कि ये बच्चा एक दिन लाखों लोगों का महबूब बनेगा? कौन जानता था कि इसका नाम पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा? शुरू में रेडियो पर काम किया, आवाज में वो गरज थी जो सुनने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। 1970 की रिहाई पाकिस्तानी सिनेमा अपने उरूज पर थी और इस उरूज के मरकज में थे सुल्तान राई। जब मौला जट आई तो पाकिस्तानी सिनेमा ने एक नया रुख इख्तियार किया। माई मंदी ने नए रिकॉर्ड बनाए, एक के बाद एक फिल्में, एक के बाद एक कामयाबी, 800 से ज्यादा फिल्में। सोचे जरा, 800 से ज्यादातर में मरकजी किरदार। लेकिन जिंदगी अजीब है, जब आप बुलंदियों पर होते हैं तब तक तीर अपना खेल खेलने लगता है। 8 जनवरी 1996 के दिन सुल्तान राई इस्लामाबाद में थे। उनकी नई फिल्म चौधरी बदमाश के सिलसिले में मीटिंग्स थी। फिल्म की तैयारियां जारी थी, मंसूबे बन रहे थे, ख्वाब देखे जा रहे थे। किसे पता था कि ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। शाम हुई तो राई साहब ने लाहौर वापसी का फैसला किया। उनका वफादार ड्राइवर आजी एहसन तैयार था। सफेद कार बाहर खड़ी थी। ये वही कार थी जिसमें वो अक्सर सफर करते थे। कार इस्लामाबाद से लाहौर निकली। रात गहरी हो रही थी, मौसम सर्द था। धुंध इतनी गहरी कि 2 कदम आगे देखना मुश्किल। जनवरी की रात और पंजाब की धुंध, ये मजमुआ हमेशा खतरनाक होता है। सफर जारी रहा, गाड़ी मोटरवे पर रवा दवा। रात की खामोशी में सिर्फ इंजन की आवाज, दोनों खामोश थे। किसे पता था कि चंद घंटों में ये खामोशी हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। रात के तकरीबन 12:30 बजे गाड़ी गुजरावाला के करीब पहुंची। अब फैसला करना था कि शहर के अंदर से जाना है या बाईपास से। ये छोटा सा फैसला जिंदगी और मौत का फैसला बनने वाला था। रास्ते में सुल्तान राई ने ड्राइवर से पूछा कि अंदरूनी शहर से चले या बाईपास से। आजी एहसन ने वही जवाब दिया जो उन्होंने 40 साल में हजारों बार दिया था, जैसा आप कहे। राई साहब ने कहा, पहले तो हम हमेशा शहर के अंदर से जाते थे, लेकिन अब बाईपास नहीं बनी है, इधर से चलते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ दी। ये मोड़ तकदीर का आखिरी मोड़ साबित होने वाला था। गाड़ी गुजरावाला बाईपास पर चल पड़ी। दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं चंद मकानात की धुंधली रोशनियां नजर आ रही थी। सड़क पर गाड़ियां भी कम थी। धुंध इतनी गहरी कि हेडलाइट्स भी कमजोर लग रही थी। ठंड इतनी शदीद कि हड्डियों तक उतर जाए। चलते चलते अचानक कार के पिछले हिस्से से एक जोरदार आवाज आई, एक धमाके जैसी आवाज। गाड़ी सुनसान सड़क पर रुकी। राई साहब ने पूछा, क्या हुआ? आजी एहसन ने कहा कि लगता है कि पिछला टायर पंक्चर हो गया। ये बात आम सी थी, रोजमर्रा की बात। सफर में टायर पंक्चर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ड्राइवर आजी एहसन नीचे उतरे, जैक निकाला, गाड़ी के नीचे लेट गए। सुल्तान राई भी बाहर आ गए और ड्राइवर के पैरों की तरफ खड़े हो गए ताकि धुंध में कोई गाड़ी गलती से ड्राइवर पर न चढ़ जाए। वो अपने काम में मसरूफ थे, जैक लगा रहे थे, टायर के नट खोल रहे थे। सुल्तान राई खामोश खड़े थे। दोनों तरफ तारीकी थी, सन्नाटा था। सिर्फ आजी एहसन के औजारों की आवाज आ रही थी और फिर अचानक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज करीब आ रही थी और इसी लम्हे एक फायर गूंजा। अगले ही लम्हे एक चीख उभरी। ये चीख किसी और की नहीं, सुल्तान राई की थी। उन्हें गोली लगी। गोली जबड़ा चीरती हुई दिमाग में उतर गई। चंद लम्हों में पंजाबी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम, लाखों दिलों का महबूब, हमेशा के लिए खामोश हो गया। फायर होते ही डर के मारे आजी एहसन गाड़ी के नीचे ही छुपे रहे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, सांस काबू में नहीं आ रही थी। चंद लम्हों बाद उनमें से किसी ने उन्हें कॉलर से पकड़ा और जोर से घसीटते हुए सड़क से करीबी खेत की तरफ ले गया। आजी एहसन ने देखा कि वो 2 आदमी थे। दोनों शलवार कमीज में मलबूस थे। उनकी उम्रें तकरीबन 30 से 32 साल के दरमियान थी। उन्होंने आजी एहसन की मुकम्मल तलाशी ली। जो कुछ उनके पास था सब छीन लिया। इसके बाद वो वापस कार की तरफ गए।
رائی صاحب کا بریف کیس اٹھایا اور پیدل ہی اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ لمحوں تک حاجی احسن حرکت نہیں کر سکے، وہی پڑے رہے۔ دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہمت کی، سر اٹھایا، ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھے، کھیت سے نکل کر سڑک پر آئے اور پھر انہوں نے دیکھا سلطان رائی سڑک پر پڑے تھے، خون میں لت پت۔ ان کی آنکھیں بند تھی، جسم بے جان۔ حاجی احسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زور زور سے رونے لگے، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے ہر گزرنے والی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، ہاتھ ہلائے، چیخے، لیکن کوئی نہیں رکا۔ رات کے اس وقت دھند میں ایک آدمی سڑک پر چیخ رہا ہو، کون رکے گا؟ لوگ ڈر گئے ہوں گے۔ گاڑیاں تیز ہو کر نکل گئی۔ آخرکار وہ سڑک پر دوڑتے رہے۔ آگے اسے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی ایک پیٹرول پمپ کی تھی۔ وہ وہاں پہنچے۔ سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو، کپڑوں پر خون کے دھبے۔ اس نے پمپ کے ملازمین کو بتایا کہ سلطان رائی کو گولی لگی ہے۔ فوری طور پر پولیس کو فون کیا گیا۔ جب پولیس کو خبر ملی کہ سلطان رائی کو گولی لگی ہے تو پورے تانے میں ہلچل مچ گئی۔ سلطان رائی وہ نام جسے پورا پاکستان جانتا تھا، وہ چہرہ جس سے لاکھوں لوگ محبت کرتے تھے۔ تھانہ صدر کے ایس ایچ او راشد محمود سندھو فوری طور پر اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سائرن بج رہے تھے، گاڑیاں تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ سینئر افسران کو اطلاع دی گئی، سب کے سب وہاں پہنچ گئے۔ جائے وقوع پر منظر خوفناک تھا۔ ایک عظیم اداکار سڑک پر پڑا تھا، بے حس و حرکت۔ پولیس نے فوری طور پر علاقہ سیل کر دیا، ثبوت جمع کیے جانے لگے، تصویریں لی گئی، لاش کو احتیاط سے DHQ اسپتال منتقل کیا گیا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی، پورا گجرانوالہ ہل گیا۔ رات کے اس وقت بھی لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، اسپتال کی طرف بھاگے۔ اسپتال کے باہر ہزاروں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ عورتیں رو رہی تھی، مرد بے بس کھڑے تھے، نوجوان غصے میں تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ اندر ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کر رہے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بڑی مشکل سے لاش کو لاہور منتقل کی گئی۔ اس وقت سلطان رائی کا خاندان امریکہ میں تھا، انہیں اسی وقت اطلاع دی گئی۔ خبر سن کر ان کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ فوری طور پر پاکستان کے لیے روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن فاصلہ زیادہ تھا، وقت بہت لگنے والا تھا۔ لاش کو برف میں رکھا گیا، خاندان کے آنے کا انتظار کیا گیا۔ 14 جنوری 1996، 6 دن بعد سلطان رائی کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ لاہور میں شمس قادری کے مزار کے احاطے میں لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، سب رو رہے تھے۔ ایک دور کا اختتام ہو چکا تھا، لیکن حاجی احسن کے لیے یہ صرف شروعات تھی، ایک لمبی اذیت کی شروعات۔ 40 سال کا ساتھ، بھائیوں جیسا رشتہ، ہر خوشی میں ساتھ، ہر غم میں ساتھ، اور اب وہ دوست نہیں رہا۔ غم تو تھا ہی، لیکن اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑا غم آنے والا تھا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، شکوک شروع ہوئے، سوالات اٹھنے لگے۔ کہا جانے لگا کہ حاجی احسن وہاں موجود تھے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ رائی صاحب کو گولی لگی، وہ گاڑی کے نیچے کیوں چھپے رہے؟ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ کیا وہ ملوث ہے؟ یہ باتیں تیر کی طرح اس کے دل اور روح کو زخمی کر رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان پر شک ہوگا۔ وہ جو 40 سال وفادار رہے، اب اس پر شک ہو رہا تھا۔ شک کی بنا پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے بار بار بیان لیے جاتے رہے۔ ہر لمحہ اس اذیت ناک واقعے کو دوبارہ یاد کرنا اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن چکا تھا۔ راشد محمود سندھو نے بعد میں بتایا کہ حاجی احسن پر شک دراصل سلطان رائی کے بیٹے حیدر سلطان نے کیا تھا۔ غم میں ڈوبے ہوئے بیٹے نے سوچا شاید کچھ تو گڑبڑ ہے۔ لوگ آ کر باتیں کرتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور وہ بیٹا جو اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا تھا، اس نے سب سے قریبی آدمی پر شک کیا۔ 1 ماہ سے زیادہ حاجی احسن شامل تفتیش رہے، ہر پہلو سے جانچا گیا، ان کا ماضی، ان کے تعلقات، ان کی مالی حالت، سب کچھ، اور آخر میں نتیجہ آیا حاجی احسن بے گناہ ہے، لیکن اس کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ راشد محمود سندھو نے کہا کہ ان کا واحد قصور یہ تھا کہ وہ خوف کے مارے گاڑی کے نیچے سے باہر نہیں نکلے۔ اگر وہ اس لمحے حاضر دماغی دکھاتا تو ممکن تھا کہ قاتل موقع پر ہی پکڑے جاتے، لیکن خوف انسانی فطرت ہے، موت سامنے ہو تو کوئی بھی جم جاتا ہے۔ پولیس پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، میڈیا روزانہ سوال اٹھا رہا تھا، اخبارات میں بڑی بڑی سرخیاں، سلطان رائی کا قاتل کون، پولیس کی ناکامی، کب ملے گا انصاف۔ قتل کے اگلے ہی دن فوجی سراغ رسا کتے بلائے گئے، انہیں جائے وقوع پر لے جایا گیا۔ انہوں نے سونگنا شروع کیا، سڑک پر، کھیت میں، ہر طرف، اور پھر وہ تیزی سے ایک رخ پر چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کیا اور پھر ایک ڈیرے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ پولیس نے فوری کارروائی کی، ڈیرے کے مالک کو گرفتار کیا، تمام ملازمین کو اٹھا لیا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی، سخت تفتیش، تشدد بھی ہوا، لیکن کچھ نہیں ملا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی اعتراف نہیں۔ کتے شاید غلطی سے وہاں چلے گئے تھے، یا شاید قاتل واقعی وہاں سے گزرے تھے، لیکن اب وہاں نہیں تھے۔
دوسری طرف کوجی بھی کام کر رہے تھے۔ یہ تجربہ کار لوگ جو قدموں کے نشانات پڑھ سکتے ہیں، زمین کی زبان سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے جائے وقوع سے شروعات کی۔ 2 آدمیوں کے قدموں کے نشانات ملے۔ یہ نشانات گاؤں کے اندر سے ہوتے ہوئے دوبارہ بائی پاس روڈ پر آ کر ختم ہو گئے۔ سڑک پکی تھی، اس لیے آگے نشانات نہیں مل سکے۔ کوجیوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں سے قاتل کسی گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن کون سی گاڑی کس رخ پر گئی کچھ پتہ نہیں۔ یوں سراغ رسا کتے اور کوجی بھی ناکام رہے۔ سلطان رائی کے قتل کا معمہ مزید گہرا اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ اس ناکامی کے بعد پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ قریبی دیہات کے 12 سال سے لے کر 80 سال تک کی عمر کے تقریباً تمام مردوں کو تفتیش سے گزارا گیا۔ ہر شخص سے مختلف زاویوں سے سوال کیے گئے، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 2 سے 2.5 ماہ کے عرصے میں پولیس ٹیموں نے 500 سے 700 افراد سے پوچھ گچھ کی، نتیجہ 0۔ پولیس کا اصل ہدف سلطان رائی کے بورے رنگ کے چمڑے کے بریف کیس تک پہنچنا تھا۔ اس میں کچھ رقم تھی، شاید 50 یا 60 ہزار روپے، اس کے علاوہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ذاتی دستاویزات۔ لیکن ان سب سے زیادہ اہم تھا سلطان رائی کے قتل کا ثبوت۔ اگر بریف کیس مل جاتا تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی اسے بیچنے کی کوشش کرتا تو پکڑ میں آ سکتا تھا، لیکن وہ بریف کیس کبھی نہیں ملا۔ اور پھر کئی ہفتوں بعد ایک امید کی کرن نظر آئی۔ گجراوالا کے ایک حجام نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اس کے پاس ایک اہم معلومات تھی، ایک ایسی معلومات جو پورے کیس کا رخ بدل سکتی تھی۔ حجام نے پولیس کو بتایا کہ قتل والی رات اس کا ایک جاننے والا ساجو کانا اپنی کاربین اس کی دکان میں امانت رکھوایا تھا اور اگلے دن واپس لے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس رات شدید گھبرایا ہوا تھا۔ یہ بیان ملتے ہی پولیس نے ساجو کانا کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے دوستوں، ٹھکانوں اور معمولات پر نظر رکھی گئی۔ کئی ہفتوں بعد پولیس اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب اسے تھانہ لایا گیا تو ایک بات فوراً نمایاں تھی، اس کے بائیں ہاتھ پر زخم موجود تھا۔ یہ زخم کیسے لگا، کب لگا، یہ سوالات بہت اہم تھے۔ تفتیش شروع ہوئی۔ اس رات کہاں تھے، کاربین کیوں چھپائی، ہاتھ پر زخم کیسے لگا۔ ساجو کانا کی کہانی بار بار بدلتی رہی۔ پہلے کہا کہ میں گھر پر تھا، پھر کہا نہیں میں دوست کے پاس تھا، پھر کہا مجھے یاد نہیں۔ کاربین کے بارے میں کہا کہ شکار کے لیے تھی، زخم کے بارے میں کہا کہ کام کرتے وقت لگ گیا تھا، لیکن ہر جواب میں تضاد تھا، ہر بیان میں کمزوری تھی۔ پولیس کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی کچھ چھپا رہا ہے۔ نفسیاتی تفتیش کی گئی، ثبوت سامنے رکھے گئے، دباؤ بڑھایا گیا، لیکن ساجو کانا اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے اس قتل میں ملوث ہونے سے صاف انکار کیا۔ جب حجام کو اس کے سامنے لایا گیا، حجام نے کہا ہاں یہ وہی آدمی ہے جو اس رات میری دکان پر آیا تھا۔ ساجو کانا کا چہرہ بدل گیا، لیکن پھر بھی اس نے انکار کیا، کہا کہ یہ غلط بیانی ہے، میں اس کی دکان پر کبھی نہیں گیا۔ راشد محمود سندھو بتاتے ہیں کہ ساجو کانا کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد پولیس پارٹی اسے سلطان رائی کے بریف کیس اور پاسپورٹ کی برآمدگی کے لیے لے کر روانہ ہوئی۔ راستے میں رات کے اندھیرے میں ایک مقام پر فائر شروع ہوئی۔ اسی لمحے فضا بدل گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کیا، جوابی فائرنگ ہوئی، دھواں اٹھا۔ جب دھواں تھما تو ساجو کانا زمین پر پڑا تھا، اسے گولی لگی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ پولیس نے اسے فوری طور پر اسپتال لے جانے کی کوشش کی، لیکن راستے ہی میں وہ مر گیا اور اس کی موت کے ساتھ تمام ثبوت بھی دفن ہو گئے۔ نہ بریف کیس ملا، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی اور چیز۔ جو کچھ ساجو کانا جانتا تھا وہ اس کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور نام سامنے آیا، یوسف تیلی۔ اسے بھی گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہاں حیران کن بات یہ ہوئی کہ تفتیشی افسر خود عدالت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ یوسف تیلی قاتل نہیں ہے۔ عدالت نے اسے بری کر دیا اور یوں کیس پھر خالیات رہ گیا۔ مختلف وقت میں مختلف تھیوریز سامنے آئی، لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ یہ فلمی دشمنی تھی، سلطان رائی بہت کامیاب تھے، ان کے حریف تھے، شاید کسی نے انہیں رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ مالی معاملہ تھا، شاید کسی سے تنازع تھا، کوئی قرض، کوئی لین دین۔ کچھ نے کہا شاید سیاسی معاملہ تھا، کوئی طاقتور شخص ناراض تھا اور اس نے یہ کام کروایا۔ وقت گزرتا گیا، فائلیں بند ہوتی گئی، لیکن سوال زندہ رہے۔ سلطان رائی کا بریف کیس کہا گیا۔ اگر ساجو کانا اور اس کا ساتھی قاتل تھے تو اس کا ساتھی کون تھا؟ وہ کہا گیا، آج کہا ہے۔ اگر وہ قاتل نہیں تھا تو اس رات فائر کس نے کیا؟ فائر کرنے والے کیوں پکڑے نہیں گئے؟ کیا یہ صرف ایک ڈکیتی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی؟ کیا سلطان رائی غلط وقت پر غلط جگہ تھے یا کسی نے انہیں جان بوجھ کر وہاں تک پہنچایا تھا؟ 30 سال بعد بھی یہ قتل ایک بند فائل ہے، مگر ایک کھلا زخم۔